नाज़रीन, आपसे गुफ्तगू करने के लिए आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ दो अहम शख्सियात शरीक गुफ्तगू होंगी। हमारे एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो सहाफ़त, सियासत और सकाफ़त के साथ वाबस्ता हैं, वो सऊदी अरब से भी तशरीफ़ लाए हैं। जनाब हाफ़िज़ इरफ़ान खटाना साहब हमारे साथ आज शरीक गुफ्तगू हैं। थैंक यू। हमारे दूसरे मेहमान एक स्कॉलर हैं, एक तजिया निगार हैं, सियासत पर और सहाफ़त पर इनकी गहरी नज़र है। जनाब रियाज़ अहमद एहसान साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ गुफ्तगू में शरीक हुए। हाफ़िज़ इमरान खटाना साहब, हम पहले सुनते थे कि सऊदी अरब और मशरिक़ वस्ता में जाने वाले जो पाकिस्तानी हैं वो नारकोटिक्स की स्मगलिंग में मुलव्वस पाए जाते हैं। सऊदी अरब की और दीगर मशरिक़ वस्ता की हुकूमतों ने इस हवाले से पाकिस्तान से शिकायत भी की। तो हमें पता चला कि ये ज़्यादातर जो इस तरह के कामों में मुलव्वस हैं वो लोग हैं जिन्होंने 80 की दहाई में पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल किया। वो महाजरीन थे जो रूस की जंग के बाद यहाँ पर महाजर हुए और फिर उन्होंने पाकिस्तानी शहरियत हासिल कर ली और वो इस काम में मुलव्वस पाए गए। बहरहाल हमने किसी न किसी तरह इस चीज़ पर काबू पाने की कोशिश की। हमें कुछ कामयाबी भी मिली, कुछ नाकामी भी हुई। अब हम देखते हैं कि एक नया मैकेनिज़्म जो है ये बड़ी तेज़ी से उभर के सामने आ रहा है और वो है भीख मांगने का। हमारे दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों ज़ायरीन के रूप में शहरी जो हैं, पाकिस्तानी शहरी मर्द और औरतें, उम्रे के वीज़े पर, हज के वीज़े पर वो सऊदी अरब जाते हैं और उनका बुनियादी मकसद यहाँ से जाने का ये होता है कि वो वहाँ से भीख की सूरत में कमाई करके लाएं। तो उस वाले से भी पाकिस्तान को बहुत बदनामी मिल रही है। तो आप क्योंकि उस मुआशरे में रचे बसे हैं और एक साफ़ियाना नज़र भी रखते हैं, तो आप क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले तो पाशा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। और सऊदी अरेबिया की जो पाकिस्तान के साथ एक दोस्ती है, जो एक रिश्ता है, वो बड़ा एक गहरा और मजबूत है। जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल हालात आए तो उस वक्त सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। इसी तरह अगर सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान भी उनके साथ इसी तरह शाना बशाना खड़ा हुआ। और इस वक्त 26 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वहाँ पे मुक़ीम हैं। एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी, जी बिल्कुल, जो रोज़गार के सिलसिले में वहाँ पर गए हुए हैं। 26 लाख से ज़ायद जी। अब बात हो रही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए बायसे अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि वहाँ पे उम्रा के नाम पर लोग जाके भीख मांग रहे हैं, जिसकी वजह से जैसा कि अगर आप 2-3 माह पहले भी इसको सऊदी हुकूमत की जानिब से भी रिपोर्ट किया गया और सऊदी एम्बेसी यहाँ पे जो सफ़ीर हैं उन्होंने भी इनको बताया कि इस वक्त सबसे बड़ी तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की है, भिखमंगों की, भीख मांगने वालों की। और बल्कि वहाँ पे गली महल्लों में अभी ये सिलसिला चल पड़ा है और हमारी माएँ बहनें जो है वो वहाँ पे जाके भीख, यानी उम्रे या हज के वीज़े पर जाकर तो वहाँ पर भीख मांगते हैं, भीख मांगी जा रही है। बिल्कुल, जिस पे जो है वो अब जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, हमारा हमसाया है इंडिया, वो लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं, वो भी रोज़गार के लिए वहाँ पे आए हैं। तो वो हर बंदा ये सवाल करता है कि क्या पाकिस्तान के पास अभी यही हल बचा है कि वो यहाँ पे आके भीख मांगे।
مطلب ایک یہ بڑا ہی لمحہ فکریہ ہے، اور جو لوگ وہاں پہ 40 سال 50 سال سے جنہوں نے محنت کر کے پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے میں بڑا اہم ترین کردار ادا کیا ہے، ان کے لیے یہ بڑی افسوس کی بات ہے، شرمندگی کی بات جب ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہم وطن جو ہیں یہ کام کر رہے ہیں۔ اچھا ریاض احمد صاحب، حافظ صاحب نے بڑی خوفناک بات بتائی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے، اس سے ہم اپنا منہ چھپا نہیں سکتے، لیکن مجھے کوئی اس پہ تعجب نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے کیوں؟ کہ ہمارے حکمران اور پاکستان کا جو ایک عالمی تشخص ہے، پاکستان بمقابلہ بواسطہ سعودی عرب، وہ یہی ہے کہ ہم بھیک مانگنے میں ید طولہ رکھتے ہیں، اور ہمارے تو ایک سابقہ وزیر اعظم نے جناب محمد شہباز شریف صاحب نے اس بات پر فخر کا اظہار بھی کیا تھا کہ مجھے مانگنے میں مطلب خاصا تجربہ حاصل ہے، تو میں سعودی عرب سے جب جاؤں گا تو میں امداد لے کر آؤں گا۔ تو پاکستان کا تو جو تشخص ہے سعودی عرب کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ ہم یا شیخ اللہ کے واسطے، اور وہ اللہ کے واسطے ہمیں دے بھی دیتے ہیں۔ عرفان کھٹانہ صاحب نے ذرا اس کو تھوڑا سا ایک اچھے انداز میں بیان کیا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں اور ہم بھی ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے چلیں اچھے پیرائے میں بیان کیا، ورنہ بات تو یہ ہے کہ ہم جب بھی بھیک مانگنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ تو مجھے تو اس بات پہ حیرانگی نہیں ہو رہی کہ ہمارے حکمران اس بات پر اگر فخر کرتے رہے ہیں کہ ہمیں بھیک مانگنے کا سعودی عرب سے بہت اچھا تجربہ ہے، تو اگر یہی کام عوام نے شروع کر دیا ہے تو پھر پریشانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ پاشا صاحب، مجھے اپنا ہی کہا ہوا ایک شعر یاد آ گیا کہ ان کو فرما روا بنایا ہے، ان کو فرما روا بنایا ہے، جن کی سوچیں ہیں سائلوں جیسی۔ پاشا صاحب دیکھیں، قدرتی وسائل سے مالا مال ملک اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، اور ہم بطور قوم اور بطور ریاست آج سائلوں کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک پہلو ہے۔ بھیک لینے کی وجہ سے ہمارا قومی وقار مجروح ہوا ہے، ہماری آپ ریاستی سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی قومی وقار تھا یا ہے جی میں جو مجروح ہوا ہے؟ میں گزارش کر دیتا ہوں، میں کسی اور اینگل سے یہ بات کروں گا۔ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 2014 کے انتخابات کے بعد جو پی ایم ایل این کی حکومت تھی وہ کسی دھرنے کے نتیجے میں گئی تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلو بھی تھا، لیکن ایک پہلو یہ بھی تھا کہ سعودی عربیہ نے یمن کے لیے افواج پاکستان کی خدمات طلب کی تھی 2015 میں۔ ٹھیک۔ اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب افواج پاکستان کی خدمات سعودی عربیہ کو دینا چاہتے تھے، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ تھے جو حامی نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے چیئرمین تحریک انصاف کو استعمال کیا اور دباؤ اتنا بڑھایا کہ میاں محمد نواز شریف کو یہ فیصلہ پارلیمان میں لے کر آنا پڑا کہ پارلیمان فیصلہ کرے کہ افواج پاکستان ہم سعودی عربیہ بھیجیں یا نہ بھیجیں۔ تو پھر ظاہر ہے پارلیمان میں بھی جن قوتوں کی اکثریت تھی انہوں نے ووٹ جو ہے وہ نہ بھیجنے میں دیا اور بڑی اس طرح کی باتیں بھی کی جو اس کے بعد جو سعودی حکومت کا رد عمل تھا وہ بڑا ہی توہین آمیز تھا۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے، اور پاکستان سے مراد ریاست پاکستان نہیں تھا، اس وقت کے وزیر اعظم تھے، حکومت، کیونکہ اطلاعات یہ تھی کہ وہ کمٹ کر آئے ہوئے تھے اور صرف یہاں آ کر انہوں نے ایک رسمی کارروائی کرنا تھی۔
لیکن افواج پاکستان ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ ہم افغان جنگ کا ایک ناکام تجربہ کر چکے تھے کہ ہم پرائی جنگ میں پڑیں گے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ تھا, اس وقت کی ریاست اور اس وقت کے ریاستی اداروں کا یہ فیصلہ تھا. لیکن اس کے نتائج یہ آئے سامنے کہ کیس جو تھا وہ پاناما کا تھا, لیکن ناراض سعودی حکمرانوں نے اقامہ نکال کے ریاست پاکستان کے حوالے کیا اور میاں محمد نواز شریف صاحب پھر گرفتار ہوئے, جیل میں گئے اور پھر جلا وطنی پر بھی مجبور ہوئے. اب ہمارا عالم یہ ہے جو میاں شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے مانگنے کا بہت تجربہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم یہ مطالبہ کرے کہ ہم نے جتنا قرض لیا ہے, جتنی امداد لی ہے, اس کا آڈٹ ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ تو اس قوم پر کوئی ایک پائی خرچ ہوئی ہے. جو ہم نے آئی ایم ایف سے قرض لیا, جو ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لیا, یا دیگر جو سود خور ادارے ہیں, انہوں نے ہمیں قرض دے کر جو اپنی پالیسیاں بنائی ہیں, دیکھیں اس کے نتیجے میں آج پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. اچھا نہیں ریاض احمد احسان صاحب, سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ وہاں پر بھیک مانگتے ہوئے پائے گئے ہیں, ایک نیا میکانزم جو آیا ہے. پہلے ہم پاکستانی مشہور تھے کہ وہ سعودی عرب میں نارکوٹکس اسمگل کرتے ہیں, اب یہ بھیک منگوں کا جو آیا ہے اس پر ہم بات کر لیں. دیکھیں یہ توہین امیز ہے کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کے حوالے سے, سبز پاسپورٹ رکھنے والوں کے حوالے سے. جب بھی باہر سے کوئی خبر آتی ہے تو یقیناً شرمندگی اور ندامت کے سوا ہمارے دامن میں کچھ نہیں ہوتا. ہم نے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہ تو اسلامیات صحیح طریقے سے پڑھائی ہے اور نہ ہی اخلاقیات درست طریقے سے پڑھائی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامیات کے ساتھ ساتھ اس امہ کو, اس قوم کو اخلاقیات اور ان کی اخلاقی تربیت, تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. عرفان کٹانہ صاحب, آپ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے تدارک کی کیا سبیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمارا جو ایک سسٹم ہے یہاں پہ, جو اوورسیز امپلائمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کے اوپر کڑی نظر ہونی چاہیے. ایک سسٹم ہمارا ہونا چاہیے, میکانزم ہونا چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کو پتہ ہو کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں. کیونکہ جب یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں ان کے علم میں ہوتی ہیں, ساری باتیں ان کے علم میں ہوتی ہیں, تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنے طور پہ لوگوں کو خود بھی ہائر کرتے ہیں. یہ باقاعدہ کچھ دن پہلے ایک سینئر جرنلسٹ تھے, ان سے میری بات ہوئی جب وہ سعودی عربیہ آئے, ان سے بھی میں نے یہی بات کی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے یہاں تک کہ لوگوں کے پاسپورٹ نمبر پرووائڈ کیے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جو, ہاں جی بالکل بالکل. پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی لوگ جو ہے وہ یہ اپنا بزنس رن کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک مافیا بن چکا ہے, مافیا بن چکا جس کو سرکاری اہلکاروں کی سرپرستی حاصل ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اسی لیے یہ لوگ وہاں پہ جا کے اتنی دلیری اور اتنی اپنا مضبوطی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں اور بے خوف و خطر, کیونکہ وہاں کا جو قانون ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے. وہ جب جو ہے وہ الاؤ ہی نہیں کرتے, اجازت ہی نہیں دیتے کہ آپ وہاں پہ یہ کام کریں. میں نے نہیں دیکھا کہ وہاں پہ کوئی سعودی مانگ رہا ہو اس طرح. ہوں گے کوئی, آپ 100 میں سے ایک آدمی کہہ سکیں, لیکن جو شرح ہمارے یہاں پہ پائی جاتی ہے یا کسی دوسرے ملک میں, وہ وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. صرف اور صرف کون لوگ ہیں, ہم لوگ پائے جا رہے ہیں, اور یا چند ایک وہ لوگ جو دوسرے جیسے سیریا ہے وہاں کے لوگ, وہ جنگ کے مارے ہوئے, ہاں بالکل وہ لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں, جی وہ لوگ. باقی جو ہے وہ دوسرے, بنگلہ دیش کی بات کریں, میں یہاں پہ بنگلہ دیش کو جو ہے وہ ان کی جو لیبر ہے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کیوں؟ وہ لوگ وہاں سے 10 لاکھ کا ویزا خرید کے آتے ہیں اور ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے 600 ریال, 1000 ریال, جس پہ پاکستانی کام نہیں کرتا. وہ اتنی سیلری پہ آتے ہیں یہاں پہ, اپنا کام کرنے کے بعد سر وہ گاڑیاں دھوتے ہیں, 10 ریال پہ پر گاڑی وہ دھوتے ہیں, اور دن کے اندر جو ہے وہ 15-20 گاڑیاں دھو کے وہ منتھلی 3-4 ہزار ریال کماتے ہیں. واہ. اور وہ مانگنے والا کام ان میں نہیں پایا جاتا, محنت کرتے ہیں. تنخواہ 600 ریال یا 1000 ریال ہے,
لیکن وہ اس طرح سائڈ پہ محنت کر کے. بالکل بالکل یہ ان کی بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ محنت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ مانگنے کا طریقہ اپنائیں. بالکل ایسا کام نہیں کرتے. لیکن جب ہم اپنے لوگوں کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، بلکہ میں نے یہ چیز معاون خصوصی ہمارے وزیر اعظم پاکستان کے ملک سہراب صاحب گئے تھے، میں نے ان کے علم میں بھی یہ بات لائی. کہتے جی ہم یہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور یہ چیزیں ہیں، لیکن جس طرح کام ہونا چاہیے وہ چیزیں نظر نہیں. آپ کے خیال میں اس چیز کو، اس مافیا کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں ہمارے سسٹم کو صرف اسی بھیک مانگنے والوں کو نہ دیکھا جائے، اب دوسرے سسٹم بھی اگر ساتھ جوڑیں، دوسرے سسٹم بھی آپ ساتھ جوڑیں، ہمارا چیک اینڈ بیلنس جو میں نے سسٹم کی بات کی ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے. جب تک ہمارا سسٹم ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے لوگوں کو فلٹر کر کے لے کے جانا ہے. اگر آپ اسی کے ساتھ ہمارے جو لوگ وہاں پہ سکلڈ لوگ ہیں، اب دیکھیں نا سعودی عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ پہلے کی طرح نہیں ہے، بدل چکا ہے. اب ان کو سکلڈ لوگ چاہیے، ٹھیک ہے، اور سکلڈ لوگ وہ والے چاہیے جو واقعی جن کو پتا ہو. اب دیکھیں نا، اب سعودی عربیہ کے اندر ٹیکنالوجی دن بدن فاسٹ ہوتی جا رہی ہے. ابھی دیکھیں ایکسپو 2030 جو ہے اس کی میزبانی سعودی عربیہ کے پاس آ گئی ہے. کھربوں ڈالر جو ہے وہاں پر انویسٹ ہونے ہیں، جی بالکل، جابز نکلنی ہیں. جی بالکل، میں اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں. میں اپنی گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو سسٹم ہے وہ پرانے ہیں، 50 سال 40 سال پرانی آپ نے اپنی مشینری رکھی ہوئی ہے، اس پہ آپ لوگوں کو ٹرین کر کے سعودی عربیہ میں بھیج رہے ہیں. بھائی وہ لوگ کیسے کام کریں گے؟ اب ٹیکنالوجی بدل چکی ہے، مشینری ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، جو آپ کے آلات ہیں ان کو بھی آپ تبدیل کریں اور اپنا وہ ایک سسٹم ڈیولپ کریں، لوگوں کو اس سسٹم سے گزار کے باہر بھیجیں. جب آپ اس سسٹم سے اپنی نظر میں رکھ کے جو واقعی حقیقت میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مثبت چہرہ پوری دنیا کو دکھایا جائے، تو اگر جب آپ ان کو فلٹر کر کے بھیجیں گے، آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ بندہ جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے، تو اس صورت میں آپ کو آٹومیٹیکلی ساری چیزیں آپ کے سسٹم میں ہوں گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ وہاں پہ کیا کر رہا ہے. ریاض احمد احسان صاحب، کٹانہ صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ ہمارا جو چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہے، جو فلٹریشن سسٹم ہے، وہ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ رائٹ مین فار دی رائٹ جاب جو ہے وہی سعودی عرب یا باہر جا سکے. یہ تو انہوں نے بڑی معقول بات کہی ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے کہ میں ایک ان پڑھ آدمی ہوں، بالکل چٹا سفید ان پڑھ ہوں. میں کہتا ہوں جی کہ میں نے عمرہ کرنے جانا ہے یا میں نے حج کرنے جانا ہے، لیکن دراصل میں وہاں پر بھیک مانگوں گا جا کر. تو یہ گورنمنٹ یہ کیسے اسرٹین کرے گی، مجھے کیسے فلٹر کرے گی کہ میں حج نہیں یا عمرہ نہیں بلکہ بھیک مانگنے جا رہا ہوں؟ یہ جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ ٹیکنیکلی جس کام کے لیے جا رہا ہے بندہ، اس کو دیکھا جائے کہ کیا اس میں وہ صلاحیت وہ ہے کہ نہیں، وہ تو فلٹر ہو سکتا ہے. لیکن ایک بندہ کہتا ہے جی میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، وہ چٹا ان پڑھ ہے، صحت مند ہے آپ کی طرح، تو کیسے گورنمنٹ اس کو فلٹر کرے گی کہ یہ بھیک نہیں مانگے گا؟ اچھا پاشا صاحب، جب ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے تو پھر ایسی نوبت نہیں آتی ہے. اگر ریاست پاکستان اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی تو میرے ملک کے نوجوان وہ کنٹینر ریاض کے صاحب اندر، اگر آپ اجازت دیں ہم یہیں سے شروع کریں گے. ناظرین ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. ریاض صاحب آپ بتا رہے تھے کہ فلٹریشن اور یہ احتساب کا جو نظام ہے یہ حاجیوں پر اور عمرہ زائرین پر کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ریاست اپنے فرائض ادا کرتی ہے تو پھر پاکستانی نوجوان کنٹینرز میں دم گھٹنے کے سبب ہلاک نہیں ہوتے ہیں. جب ریاست اپنے فرائض پورے کرتی ہے تو اندھیرے رستوں پر نوجوان نہیں نکلتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں سمندری لہروں کا یونان کا جو ہو گئے، کئی پاکستانی، سینکڑوں پاکستانیوں کے نام آئے. دیکھیں اگر یہ زمین انہیں رزق فراہم کرتی تو یقیناً وہ ایسے اقدام نہ اٹھاتے. اچھا ریاض صاحب، میں ایک معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، یہ ساری ذمہ داریاں کیا ریاست کی ہیں؟ کیا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ہم اس طرح کے مافیا کے ہاتھ نہ چڑھیں؟ گزارش یہ ہے کہ جب ہم نے بطور ریاست ہم بہترین معیار سیٹ کرتے ہیں، ہمارے ادارے بہترین معیار پر اپنی قوم کو پرکھنا چاہتے ہیں. ابھی حال ہی میں پچھلے دنوں آپ نے دیکھا
کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طبقے کے خلاف فیصلے نہیں آنے چاہیے، نہ تو حکومتی سطح پر اور نہ ہی عدالتی سطح پر۔ ہمیں یہاں کے لوگوں کے لوکل مسائل، ان کا رہن سہن، ان کا جینا مرنا، ان کی تنخواہیں، ان کی مراد، ان کی زندگی کیا ہے، وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں، جب ہم ان پر جو قوانین ہیں وہ نفاذ کرنا، پورا آئین پاکستان ہم ان پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کما رہے ہیں، جن کے پاس دوائی کے پیسے ہیں تو بجلی کا بل دینے کے لیے نہیں ہیں، بجلی کا بل دینے کے لیے پیسے ہیں تو بچوں کی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ جو انڈر 18 بچے ہیں ان پر FIRs دی جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ معیار بہت اچھا ہے، بچے جو ہیں وہ لاپرواہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ان کے خلاف آپ مقدمات ضرور قائم کریں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ ریاض صاحب کہ بچوں کے خلاف نہیں، صرف ان کے پیرنٹس کے خلاف بھی ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے جو کنٹرول نہیں کرتے اپنے بچوں کو۔ ایک بات اور ہے کہ اس ملک کے 95% لوگ جو ہیں، 5% اشرافیہ جو ہے اس کے بچے بائکس نہیں چلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو 95% ہمارا طبقہ ہے، ان میں 2 بہنوں کو ایک 8ویں 10ویں کلاس کے بچے کو پک اینڈ ڈراپ کرنا پڑتا ہے اسکول سے۔ ان گھروں میں لوگ اتنے موجود نہیں ہیں، جبکہ اشرافیہ کے کتوں کے لیے بھی ہمارے ٹریفک سگنلز جو ہیں وہ بند ہوتے اور کھلتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہی سچائی ہے، جب ہم لوگوں کی بات نہیں کریں گے، لوگوں کے حقوق کی بات نہیں کریں گے، مقابلہ 5% اور 95% کے درمیان ہے۔ آپ قوانین 95% کے لیے بنا رہے ہیں اور معیار 5% والا سیٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں چل پائے گا۔ جن کی نقل و حرکت پر سگنلز بھی آف ہوتے ہیں، پروٹوکول بھی لگتا ہے، جنہیں کوئی کاغذ نہیں پوچھتا پولیس اہلکار۔ جب یہ بچوں کو ہمارے پاس جو اطلاعات آئی ہیں، جب بچوں کو گرفتار کرتے ہیں پولیس افیسر، سیدھا FIR دیتے ہیں تو ان حوالاتوں میں لے جاتے ہیں جہاں پر چوری کے ملزم ہیں، جہاں پر ڈکیتی کے مجرم ہیں، جہاں پر جوئے کے اڈے چلانے والے ہیں، جہاں پر منشیات فروش ہیں۔ وہ بچے اگر ان کے ساتھ ملیں گے تو کیا ہمارے لاہور ہائی کورٹ نے اور ہماری نگران حکومت نے یہ معیار طے کیا تھا کہ ان بچوں کو گرفتار کرنے کے بعد اور مقدمہ قائم کرنے کے بعد کہاں رکھنا ہے؟ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، یہ اصل مسئلہ ہے ہمارا۔ حافظ کٹانہ صاحب، یہ ریاض احمد احسان صاحب نے تو خاصی بھاری ذمہ داری حکومت پر ڈال دی ہے۔ سعودی حکومت اس وبا سے، اس برائی سے نپٹنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے سعودی حکومت کے قوانین بڑے واضح ہیں، اور ان پہ امپلیمنٹ جو ہوتا ہے اس کی میرا خیال ہے 2 ماہ بھی نہیں ہوئے، اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب 2 کزن تھے آپس میں عزیز، جسے غلطی سے ایک فائر لگ گیا اس کے بھائی کو، یعنی ایک نے چلائی دوسرے کو لگ گئی، سعودی شہری تھے وہ۔ جی اسیر ایریا کی بات کر رہا ہوں، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پہ یہ خبر جو ہے وہ اس نے تہلکہ مچا دیا تھا، اور یہ سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل تھی خبر، اور اس پہ جو ہے وہ کورٹ کی جانب سے پھر فیصلہ آیا کہ اس پہ جو ہے وہ پھانسی ہوگی اس لڑکے کو جس نے گولی چلائی۔ اب وہ لڑکا جو ہے وہ ایک سعودی عربیہ کے اندر ایک معروف سنگر بھی تھا جس سے گولی لگی، جی بالکل، اور اس کا بڑا ایک نام تھا، لوگ اس کو سنتے تھے، پسند کرتے تھے، لیکن جو فیصلہ آ گیا تھا وہ فیصلہ آ گیا تھا۔ اب کیا ہوا ہے، ان کے اندر ان کی رسم و رواج ہیں کہ جب وہ معافی مانگتے ہیں تو پورا قبیلہ گاؤں اٹھ کے جا کے گھر کے باہر جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اپنے، اور اپنے گلے میں اپنے جو سر کے جو ان پگڑی ہے اس کو گلوں میں ڈال کے وہ اپنی تلوار کو نیچے زمین میں گاڑ کے تو اس کے ساتھ باندھ لیتے ہیں، مطلب اتنا اپنے آپ کو نیچے گراتے ہیں وہ کہ بھائی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور انہوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، انہوں نے کہا بات کریں، ہم آپ کو پیسے دیں گے، دید دیتے ہیں آپ کو، آپ معافی دے دیں، آپ ہر لحاظ سے انہوں نے کیا۔ تو لیکن جو فیصلہ آ گیا تھا وہ فیصلہ انہوں نے کہا نہیں، جو وقت آ گیا انہوں نے گردن اڑا دی وقت آنے پہ۔ یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ سعودی حکومت کے علم میں یہ ساری باتیں ہیں، یہ قطعاً ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ ان کے علم میں نہیں ہے، ان کے علم میں ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، لیکن کیا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے، جو میں نے آپ کو پہلے بات کی کہ ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں۔ یہ ہی
وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی اندرونی حالت کیا ہے. اس وقت لوگ وہاں پہ جس کا پریشان ہیں. ذکر ریاض احمد صاحب نے بھی کیا. جی, اس وقت لوگ پریشان ہیں. اس وجہ سے آ کے وہ تھوڑے سے خاموشی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ان کو کنٹرول کرنے کا بڑا اچھا طریقہ آتا ہے. جب انہوں نے کوئی قانون, میرے علم میں آئی ہے یہ بات کہ اس پہ بھی وہ قانون انہوں نے جو ہے وہ ان کی جو کابینہ ہے انہوں نے پیش کیا ہے, اور اس پہ بات چل رہی ہے کہ جو لوگ مانگنے والے ہیں ان کے ہاتھ کاٹے جائیں. جی, تو لیکن ابھی اپروول, احسان صاحب دیکھ لیں, ابھی اپروول کا انتظار ہے. ابھی گورنمنٹ اس پہ کیسے ایکشن لیتی ہے یہ ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں. لیکن اگر ایسی چیز, ایسا قانون پاس ہو جاتا ہے تو آپ یہ مت سوچئے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا, اور فوری طور پہ انہوں نے جو قانون بننا ہے اس پر امپلیمنٹ بھی ہونا ہے. پھر انہوں نے پکڑ کے بند کر کے اپنا کام پورا کرنا. گچی اور ہاتھ. اور دوسری ہونا ریاض صاحب ایک بات یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, جو کہ میں کچھ دن پہلے اپنے پریس کاؤنسلر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, ابھی نئے آئے ہیں وہاں پہ, عرفان چودھری صاحب, اور بڑی اچھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں, اور انہوں نے معلومات مجھے فراہم کی اور انہوں نے کہا کہ یہ چیز آپ ہائی لائٹ کریں, آپ میڈیا میں ہیں. اور یہ چیز وہ یہ تھی کہ ان کے ہی جاننے والے تھے, وہ دبئی میں تھے, اور ان کے عزیز جو تھے وہ پاکستان سے سعودی عربیہ گئے. اب وہ لاہور ایئرپورٹ سے گئے اور وہ ڈپریشن کے مریض تھے. اچھا جی, تو انہوں نے اپنے پاس کچھ 6 گولیاں رکھی تھی ڈپریشن کی. اچھا, اب جب وہ وہاں پہ اترے ہیں ایئرپورٹ پہ, انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے جو ان کا قانون ہے اس کے مطابق انہوں نے بند کر دیا. اچھا, اب بات یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ انہوں نے مطلب پکڑ کے بند کر دیا, وہ بندہ تو ڈپریشن کا مریض تھا, انہوں نے ٹیسٹ بھی کیے, وہ جو ہے وہ کچھ بھی نظر نہیں آیا. لیکن جو سسٹم کی بات ہے, جو سعودی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, وہ کہتی ہے آپ لے کے آئیں میڈیسن, آپ کا رائٹ ہے, آپ جب مریض ہیں آپ میڈیسن لے کے آئیں, لیکن میڈیسن کی جو کوانٹٹی ہے وہ بڑی نہیں ہونی چاہیے. وہاں پہ ہاسپٹل کا نظام جو ہے وہ بڑا بہترین نظام ہے, اور جب آپ جاتے ہیں آپ کا سسٹم, آپ کی فائل بن جاتی ہے, آپ 2 سال کے بعد بھی جائیں گے آپ کی فائل ادھر سے ہی اوپن ہوگی, اور کس ڈاکٹر نے چیک کیا ہے ہر چیز ان کے سسٹم میں ہوگی. آپ کو بیماری کون سی تھی, آپ نے کیا کیا, ہر چیز ان کے سسٹم میں اپڈیٹ ہوگی جتنی بار آپ ہاسپٹل میں جائیں گے. بات ہم اسی موضوع پہ آتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جب یہ سلسلہ ہوا تو انہوں نے یہ کہا, سعودی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ جب آپ آئیں اپنے ڈاکٹر سے باقاعدہ پرسکرپشن لے کر آئیں, نسخہ لے کر آئیں, بالکل لے کے آئیں. اس کے بعد جب آپ اپنے ایئرپورٹ سے فلائی کرنا شروع کریں, جاری کریں, تو اس وقت اپنا سامان بک کرواتے وقت باقاعدہ ان کو ڈکلیئر کریں, ان کو کہیں کہ یہ چیز لکھیں اس کے اندر, میرے سامان میں یہ بھی ہے, بالکل میرے سامان میں یہ بھی ہے, تاکہ جب وہاں پہ وہ لوگ چیک کریں گے تو جب آپ کے سسٹم میں وہ چیز ہوگی تو وہ آپ کو کوئی بات نہیں کریں گے, وہ کہیں گے ٹھیک ہے, ایک جینون بات ہے. لیکن اگر آپ سوچیں, یہ کہیں, یہ سمجھیں کہ نہیں ہم ایسے لے جائیں گے, اور یہ صرف یہی میڈیسن کی بات نہیں, میں کوئی بھی میڈیسن ہو, کوئی بھی میڈیسن اگر آپ لے کے جائیں گے اس طرح, اور دوسری میڈیسن کی یہ بات ہے کہ اگر آپ ان کی کوانٹٹی زیادہ لے کے جاتے ہیں, جیسے ہم کہتے ہیں پیناڈول لے جائیں, یہ دوسری نارمل جو میڈیسن, اس کے لیے بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی کوانٹٹی میں لے کے آئیں جو وہاں پہ جا کے آپ کے لیے پرابلم نہ کریٹ کرے. یہ بات ہمارے پاکستانی بھائیوں کے لیے بڑی ہی اہم ترین بات ہے جس پہ ہم غور نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں یار چھوڑو یہ کیا بات ہے. تو اپنے ریاض صاحب یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں, جی, عوام کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہیں. پاشا صاحب آپ دیکھیں کہ کیا آپ پستول کا لائسنس رکھے بغیر آپ گولیاں خرید کے لا سکتے ہیں مارکیٹ سے؟ قطر نہیں, قانون تو کہتا ہے نہیں, قانون بھی کہتا ہے, اور بہت مشکلات ہوتی ہیں جب کوئی ایسا آدمی جس کے پاس ویپن کا لائسنس نہ ہو وہ گولیاں لینے جائے. جب آپ موٹر بائک بناتے ہیں, جب آپ کار بناتے ہیں, تو لازم کیوں نہیں قرار دیا جاتا کہ جو وہی خرید سکتا ہے جس کے پاس لائسنس ہو؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کہی. دیکھیں یہ وہ نظام ہے جو 5% اشرافیہ نے مقرر نہیں ہونے دیا اس ملک میں. جب ہم تربیت ہی نہیں کرتے, ہم کیسے ایک ایسے آدمی کو 25-30 لاکھ 40 لاکھ اور اب تو 1-1 کروڑ روپے کی گاڑی دے دیتے ہیں اور اسے لائسنس دے دیتے ہیں کہ آپ جائیں اور جیسے گاڑی چلائیں, اور لائسنس ٹو کل ہے یہ. تو میری یہ یہاں پہ درخواست ہے کہ حکومت پاکستان, میں ریاست کو زیادہ ذمہ دار اس لیے بار بار ہر موڑ پر اور ہر موضوع پر قرار دیتا ہوں کہ ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرے.
ریاست نے کیسے اجازت نامے دے دیے، اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ دیکھیے آپ کہ ہر دوسرے سال ایک قانون پاس ہوتا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کا ایک سنگل یا ڈبل بینچ بیٹھتا ہے، 2 رکنی بینچ، اور حکم نامہ آ جاتا ہے کہ جناب ہیلمٹ نہ پہننے والے کا 2000 کا چلان کریں، 500 کا چلان کریں، اور ہمارے کسی بابو کا کوئی رشتہ دار، کسی وزیر کا کوئی رشتہ دار، ہیلمٹ کی فیکٹریاں پہلے سے پوری ہوتی ہیں، ان کی بارگیننگ ہوتی ہے، ان کے درمیان ساز باز ہوتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو 1,80,000 کی ہمیں بائک دے رہا ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کے 2 ہیلمٹ بھی ہمیں ساتھ دے۔ اوکے، اور جب ہم بائک خرید رہے ہیں تو صرف وہی آدمی بائک خریدنے کا اہل ہے جس کے پاس اس کو چلانے کا لائسنس ہو۔ موجود ہے۔ بہت اور خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یہی عمل ہمارا گاڑی کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو عالمی سود خور ادارے ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر اس طرح گاڑیاں سود پر بینکوں نے دی ہیں، آج ہمارے گھروں کے اندر 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں۔ لوگ، یہ قوم کیوں نیچے آ گئی؟ جب انہوں نے آسائشوں کو اپنا لیا اور ضروریات کو چھوڑ دیا۔ ضروریات کی چیزیں چھوڑ ترک کر کے انہوں نے آسائشوں کی طرف گئے۔ اور دیکھیے کہ آپ کے ہاں گاڑی لینا بینک سے اتنا آسان ہے، اگر یہ ہمیں ریلیف دینا چاہتے ہیں یہ جو نجی بینکس ہیں، تو یہ ہمیں سولر کیوں نہیں دیتے جس سے اس قوم کا بھلا ہو، جس سے بہتری پیدا ہو؟ تو ان کا مقصد قوم کو ریلیف دینا ہرگز نہیں ہے۔ یہ 5% لوگ سہولت کار ہیں، ایجنٹ ہیں، اشرافیہ ہماری کیپٹلزم جو عالمی مافیا ہے، ساہوکار جو ہے اس کی سہولت کار ہے۔ اس قوم کے لیے نہ تو قوانین بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس دبے ہوئے لوگوں کو، کچلے ہوئے لوگوں کو، سہمے ہوئے لوگوں کو، محکوموں کو، مظلوموں کو عدالتی حکم ناموں کے ذریعے اور حکومتی انتظامی حکم ناموں کے ذریعے یہ معیار سیٹ کرتے ہیں۔ جناب آپ نے نیو یارک، برمنگم اور لندن کا جناب آپ نے شہری ایسے بچہ نہیں چلا سکتا۔ بھائی اس گھر کے اندر بہنوں کو پک اینڈ ڈراپ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس گھر میں 5 4 6 بچے ہیں، وہ ایک بچہ جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا ہے، آپ خدا کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ اسکولوں کے لیے، کالجوں کے لیے گھروں سے پک اینڈ ڈراپ دے دیتے۔ آپ نے تعلیم پر بجٹ کیا رکھا؟ آپ نے صحت پر بجٹ کیا رکھا؟ لاہور دارالخلافہ ہے پنجاب کا، اور دنیا میں آلودگی کے اعتبار سے پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ یہاں جو WHO ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں کے شہری جو ہیں وہ احتیاط کریں۔ اور سعودی عربیہ کی بات ہو رہی ہے تو سعودی عربیہ نے ابھی آج کی تازہ خبر ہے کہ 25 ممالک میں پاکستان اور ہندوستان کا سفر کرنے سے اپنے شہریوں کو روک دیا ہے، اور وجہ یہ بتائی ہے کہ یہاں ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ بیٹھ چکا ہوا ہے۔ آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور کا میو ہاسپٹل اس وقت 2 مرلے کے ایک کمرے میں چل رہا ہے، اور گزشتہ 4 مہینوں سے یہ ایشیا کا سب سے بڑا اسپتال ہے۔ آپ گنگارام میں جائیے، وہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ آپ سروسز میں جائیے، وہاں پہ تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ آپ راولپنڈی میں جائیے، ڈاکٹرز ویڈیو بیان دے رہے ہیں کہ بچوں کے لیے آکسیجن نہیں ہے، بچے مر رہے ہیں۔ آپ کا صحت کا نظام بیٹھا ہوا ہے، آپ کے شہر دنیا میں پہلے اور دوسرے نمبر پر آ رہے ہیں آلودگی کے اعتبار سے۔ اچھا، ہم حافظ صاحب پروگرام کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ غزہ میں ایک بار پھر جنگ شروع ہو گئی ہے، اور اسرائیل نے خان یونس پر بھی اور جنوبی غزہ پر بھی حملے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور اس نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ہسپتال خالی کر دیں۔ 80% غزہ کی پٹی میں جو عمارتیں ہیں رہائش والی وہ تباہ ہو چکی ہیں، ہسپتالوں کا سسٹم بیٹھ چکا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں یہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں پاشا صاحب، یہ جو آپ نے بات کی ہے، میرے کولیگز ہیں جن کا تعلق غزہ سے ہے، اوکے، میرے ساتھ جاب کرتے ہیں کہ آفس میں ہم، اور ان سے میں وقتاً فوقتاً میری بات ہوتی ہے، اور اس موضوع پہ ان سے میں پوچھتا بھی ہوں، اور ویسے بھی ایک صحافتی حوالے سے بھی ایک اپنی نظر رہتی ہے ان کی طرف۔ دیکھیں، فلسطین کے جو لوگ ہیں، جب یہ سلسلہ شروع ہوا، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ جب ہم یہ حملہ کریں گے تو جوابی کارروائی اس کے بعد جوابی کارروائی ہوگی، لیکن ان کے پاس کوئی دوسرا حل بھی نہیں تھا۔ اگر اس وقت کی بات کی جائے، اس وقت OIC کے اجلاس جو ہیں وہ آئے روز بات ہوتی ہے، اور فلسطین کی بات کی جا رہی ہوتی ہے۔
اس میں جو اہم ترین بات میں سمجھتا ہوں بطور صحافی، ایک تو ہم پوری امت مسلمہ ان کا متحد نہ ہونا، ان کا متحد نہ ہونے کی وجہ سے جو اینٹی اسلام طاقتیں ہیں ان کو بڑا جو ہے وہ پلس پوائنٹ ملتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سارا، اور یہ بات اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہر روز اور جمعہ کے دن خاص طور پر جمعہ کے دن غزہ کے لیے دعا کی جاتی ہے. تو میرا بھی اور آپ کا بھی یقین ہے دعائیں رد تو نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ دعائیں فوری وقت پہ ان پہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو پتھر میں رہنے والے جانور کی بھی جو ہے وہ بات سن رہی ہوتی ہے وہ ذات، لیکن اس وقت جو ہمارے ایمان کی صورتحال ہے وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، اور اس وقت ہر مسلم ملک کو یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں نے جا کے اس میں کودنے کی کوشش کی تو میرے لیے مسائل ہو جائیں گے. وہ اپنا دامن بچا رہا ہے، ہر بندہ اپنا دامن بچا رہا ہے، اور دامن بچانے کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ جب اسرائیل کے وزیر اعظم نے جب بات کی تھی، اس نے ریڈ مارکر پکڑا ہوا تھا، اس نے ایسے کر کے ایک لائن ڈرا کی تھی. پتہ ہے وہ کہاں پہ جا کے روکی تھی؟ اس نے سعودی عربیہ تک جا کے لے کے آیا تھا وہ لائن. اس نے کہا تھا کہ اب ہم ادھر سے ادھر تک جائیں گے. مقصد یہ ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ دنیا تب تک قائم رہے گی جب تک یہاں پہ ایمان والے لوگ باقی ہیں. تو اس میں صرف میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ اس وقت ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے آواز جس طرح میں بلند کرنی وہ نہیں کر پا رہے. لیکن جو غزہ میں بسنے والے ہمارے مظلوم بہن بھائی ہیں وہ آج تک اپنی ہار نہیں مان رہے، وہ آج بھی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس قوم کی حالت بدلتی ہے جو اپنی حالت خود بدلنا چاہ رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ آزادی ان کا. ریاض احمد احسان صاحب، میں تو یہ سمجھتا میرا سوال پہلے سن لیجیے. حافظ صاحب نے جو بات کہی ایمان اور اتحاد کی، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایمان اور اتحاد اسرائیل کے باسیوں کے پاس ہو اور اللہ کی جو دست رحمت ہے وہ انہی پر رکھا ہو اللہ نے، اور مسلمان کیونکہ ایمان اور اتحاد کی نعمت سے خالی ہو چکے ہیں تو اللہ انہیں سزا دے رہا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ چلے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی. غزہ کی ابابیلوں نے اعلان کر دیا کہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں. اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں. دیکھیں غزہ کے اندر آج یہ جو پچھلے 24 گھنٹے ہیں 400 کے قریب حملے ہو چکے ہیں. 400 حملوں میں 200 سے زیادہ شہادتیں ہیں. یہ آخری 24 گھنٹوں کی میں بات کر رہا ہوں. وہ لوگ پرعزم ہیں، غزہ کی ابابیلیں پرعزم ہیں. میں آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ آپ نے اتحاد اور وحدت کی بات کی تو ایران نے چائنا کے ساتھ اور روس کے ساتھ مل کر قطر کے اندر فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. کرنے کا انشاءاللہ فتح جو ہے وہ ایمان والے مسلمانوں کی ہوگی. جناب ریاض احمد احسان صاحب، جناب حافظ عرفان کٹانہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.